साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शहसवारे बुराको अमीरे अलम, दाफ़ए हर बला दाफ़ए हर वबा, दाफ़ए कह तो गम राज रंजो अलम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद एहसान और लुत्फ़ व करम की बिना पर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नलाइन मुक़द्दसा के सदक़े की बिना पर हम रमज़ान मुबारक की इन अजीम घड़ियों में ज़िक्र हदीस के लिए जमा होते हैं। मिनहाजुल कुरान विमल लीग यूके की तरफ से टीम ट्रेजर ऑफ नॉलेज के ज़ेर एहतमाम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अर्रहलतुल इस्लाह सीरीज़, जिसका आज 10वां दिन है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर किताब अल मिनहाजुस्सवी मिनल हदीसुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करते हैं। आज इस किताब के हम 10th चैप्टर का मुतालिया करेंगे। इस चैप्टर का नाम है जामिउल मनाकिब, जामिया मनाकिब का बयान। और इस चैप्टर का आगाज़ जो है इस किताब के सफ़ा 605 से होता है और इसमें शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मदाज़िलाहुल आली ने 82 अहादीस इस बाब के तहत जमा की हैं और इसकी 6 ज़ेली फ़सूल हैं जिनके तहत अहादीस हैं। आइए हम इन फ़सूल का 1 बाय 1 मुतालिया करते हैं। सबसे पहली फ़सल है फ़स्लुन फ़ी मनाक़िबि अहलिल बैति व क़राबतिर रसूली सलामुल्लाह अलैहिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और कराबतदारों के मनाकिब का बयान। इस फ़सल के तहत शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम जो हैं वो 22 अहादीस मुबारका का गुलदस्ता लाए हैं और ये जो हदीस मुबारका मैं बयान करने जा रही हूँ इसके जो रेफरेंसेस हैं वो 7 कुतुबे अहादीस से लिए गए हैं। हदीस मुबारका है हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान इस तालाब पर खड़े हुए जिसे खुम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना और वाज़ो नसीहत के बाद फरमाया, ए लोगो, मैं तो बस एक आदमी हूँ, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला फरिश्ता यानी फरिश्ता अजल मेरे पास आएगा और मैं इसे लब्बैक कहूँगा। मैं तुम में 2 अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हदायत और नूर है। अल्लाह ताला की इस किताब पर अमल करो और इसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह की तालीमात पर अमल करने की तरगीब दी और इसकी तरफ रागिब किया और फिर फरमाया, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। सुभान अल्लाह, यानी बार बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं अपने अहले बैत तहार जो हैं उन सलामुल्लाह अलैहिम उनसे मोहब्बत का अंदिया दे रहे हैं, उनसे मोहब्बत का हुक्म फरमा रहे हैं। दूसरी हदीस मुबारका है वो भी हज़रत ज़ैद बिन अरकम से ही मरवी है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में ऐसी 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुमने इन्हें मजबूती से थामे रखा तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। इनमें से एक दूसरी से बड़ी है। अल्लाह ताला की किताब आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई रस्सी है और मेरी इतरत यानी अहले बैत और ये दोनों हरगिज़ जुदा ना होंगी, यहाँ तक कि दोनों मेरे पास इकट्ठे होज़े को सर पर आएंगी। बस देखो कि तुम मेरे बाद इनसे क्या सलूक करते हो।
یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالہ جات جو ہیں اس کتاب میں درج ہیں، اور 10 کتب احادیث جو ہیں ان سے اس کتاب کو لیا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو لیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو جذبات سے عاری ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے 6 کتب احادیث میں درج ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، بس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ 3 کتب حدیث میں درج ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ 4 کتب حدیث میں درج ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا جو حوالہ ہے وہ 21 کتب احادیث سے ہمیں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ شعبہ جو ہیں وہ سلمہ بن کہیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل سے سنا کہ ابو سریحہ یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال النبی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ شعبہ نے اس حدیث کو میمون ابو عبداللہ سے اور انہوں نے زید بن ارقم سے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بہت پیاری ہے۔ حضرت جمیع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں زیادہ کون محبوب تھا؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ عرض کیا گیا، مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا، ان کے شوہر، اور جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا حوالہ بھی جو ہے وہ 5 کتب حدیث سے ہمیں مل جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت سے اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہم کی محبت اتنی زیادہ ڈال دے کہ ہم واقعی آقا علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اطہار جو ہیں ان کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب سمجھیں۔
आमीन। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो से फ़रमाया, तुम जिससे लड़ोगे मैं उसके साथ हालते जंग में हूँ, और जिससे तुम सुलह करने वाले हो मैं भी उससे सुलह करने वाला हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी के साथ इस फ़सल का मुतालिया जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली हदीस और अगली फ़सल का हम मुतालिया करते हैं। अगली फ़सल जो है वो है फ़स्लुन फ़ी मनाक़िबिल खुलफ़ाई व सहाबतिर रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मनाक़िब का बयान। और इस फ़सल के तहत शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम जो हैं वो 21 अहादीस का गुलदस्ता लाए हैं। सबसे पहली हम हदीस मुबारका का मुतालिया करते हैं, जिसका हवाला 11 कुतुब अहादीस में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अगर तुमसे कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो फिर भी वो इनके सेर बर या इससे आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। वाह सुबहान अल्लाह। इसे बुखारी ने रवायत किया है, और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इन अल्फाज के इजाफ़ा के साथ रवायत किया है कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। 2 मरतबा फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। फिर इसी तरह पूरी हदीस मुबारक बयान की। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मगफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला से डरो, और मेरे बाद इन्हें तनकीद का निशाना मत बनाना, क्योंकि जिसने इनसे मोहब्बत की इसने मेरी वजह से इनसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा इसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई इसने अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाई अनकरीब अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेगा। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक का हवाला 10 कुतुब अहादीस में मौजूद है। अगली हदीस मुबारक का मुतालिया करते हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक है, और जिसका हवाला 12 कुतुब हदीस में हमें मिलता है कि हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेहतरीन उम्मत मेरे ज़माना की है, फिर इनके ज़माना के बाद के लोग, और फिर इनके ज़माना के बाद के लोग। हज़रत इमरान फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मुझे याद नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना के बाद 2 ज़मानों का ज़िक्र फरमाया या 3 ज़मानों का। फिर तुम्हारे बाद ऐसी कौम आएगी कि वो गवाही देंगे, हालांकि इनसे गवाही तलब नहीं की जाएगी, वो ख़यानत करेंगे और इन पर यकीन नहीं किया जाएगा, वो नज़रें मानेंगे मगर इनको पूरा नहीं करेंगे, और इनमें मोटापा ज़ाहिर होगा। एक और हदीस मुबारक का हम मुतालिया करते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए 2 वज़ीर आसमान वालों में से और 2 वज़ीर ज़मीन वालों में से होते हैं। सो आसमान वालों में से मेरे 2 वज़ीर जिब्राईल और मिकाईल अलैहिमुस्सलाम हैं, और ज़मीन वालों में से मेरे 2 वज़ीर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं। सुभान अल्लाह। और इस हदीस मुबारक का हवाला हमें 6 कुतुब अहादीस में मिलता है। अगली हदीस मुबारक का हम मुतालिया करते हैं, जिसका हवाला 8 कुतुब अहादीस में मौजूद है। हज़रत अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद हमें नहायत फसीह व बलीग वाज़ फरमाया, जिससे आंखों में आंसू जारी हो गए और दिल खशियत इलाही से कांपने लगे। एक शख्स ने कहा, ये तो अलविदा कहने वाले शख्स जैसा वास है। और फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें परहेजगारी और सुनने और मानने की वसीयत करता हूँ, ख्वाह तुम्हारा हाकम हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। इसलिए तुम में से जो जिंदा रहेगा वह बहुत से इख्तलाफ देखेगा। खबरदार, शरीयत के खिलाफ नई बातों से बचना, क्योंकि ये गुमराही का रास्ता है।
لہٰذا تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اختیار کرے۔ تم لوگ اسے یعنی سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلی فصل کی طرف جو کہ ہے فصل فی مناقب الامام المہدی المنتظر سلام علیہ، مناقب امام مہدی منتظر سلام علیہ کا بیان۔ اور اس فصل کے تحت 12 احادیث مبارکہ کا گلدستہ ہے، اور پہلی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا حوالہ ہمیں 4 کتب احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا حوالہ 3 کتب احادیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوں گے، ان کا چہرہ خوب نورانی، چمکدار اور ناک ستواں بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بری ہوگی۔ مطلب یہ کہ امام مہدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ ہوگا، اور وہ 7 سال تک بادشاہت یعنی کہ خلافت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ 4 کتب حدیث میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور ان قریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اور اس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور وہ اخلاق میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہوگا، اور صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہرگز نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ بیان فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ 2 کتب حدیث میں جس کا حوالہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص یعنی کہ مہدی کی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد 313 جو افراد ہیں ان کی مثل بیعت کی جائے گی۔ بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلی فصل کی طرف جو کہ ہے فصل فی مناقب الائمۃ الفقہاء المجتہدین رضی اللہ عنہم، ائمہ فقہاء مجتہدین رضی اللہ عنہم کے مناقب کا بیان، اور اس فصل کے تحت 9 احادیث مبارکہ درج ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون حضرات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد نہ فرمایا تو میں نے 3 مرتبہ دریافت کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریہ یعنی آسمان دنیا کے سب سے اونچے مقام کے قریب بھی ہوا تو ان فارسیوں میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی، راوی کو شک ہے اس میں، کہ اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کی بہت مشہور حدیث مبارکہ جس کا حوالہ 10 کتب حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دین سریا کے ساتھ بھی معلق ہوا تو اہل فارس میں سے ایک شخص ضرور اسے پالے گا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے بہت ایمان افروز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بربادی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو عنقریب آنے والا ہے، وہ فلاح پا گیا جس نے اس سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے بنی فروخ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، یقیناً عربوں نے اس سے ترک تعلق کر لیا، اور اللہ کی قسم یقیناً تم میں سے ضرور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اگر علم سریا پر بھی ہوا تو وہ اسے ضرور پالیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ موالی یعنی عجم، ذکر کے قریب ہو جاؤ، یقیناً عربوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور یقیناً اگر ایمان عرش کے ساتھ بھی معلق ہوا تب بھی تم میں سے ایک شخص اسے ضرور پالے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم اگلی فصل کی طرف جو کہ ہے فصل فی مناقب الاولیاء والصالحین رضی اللہ عنہم۔ اس چیپٹر کے تحت 10 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ درج ہیں، اولیاء اور صالحین رضی اللہ عنہم کے مناقب کا بیان۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں جس کا حوالہ ہمیں 6 کتب احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ہمیں 4 کتب حدیث میں ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح متردد نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں جس کا حوالہ ہمیں 3 کتب احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ تو انبیاء کرام ہیں اور نہ شہداء۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر، یعنی ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام عطا ہوگا وہ دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور یہ روایت ہمیں 4 کتب احادیث میں ملتی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی ایمان فروز حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن حمک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہمیں 6 کتب احادیث میں ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط ذات الہی ہو جائے، اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ میرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ 8 کتب احادیث میں ہے۔ یہ فصل یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور اگلی فصل جو ہے کہ ہے فصل فی ما اعدہ اللہ من قرۃ اعین للعباد الصالحین، صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ تسکین چشم و جاں کا بیان۔ اور اس فصل کے تحت شیخ الحدیث جو ہیں وہ 7 احادیث مبارکہ کا گلدستہ لائے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ کا ہم بیان پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ چاہتے ہو تو پڑھو، سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور متفق علیہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے، اے جنتیوں، وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے حکم کے سامنے بار بار سر تسلیم خم کر کے دوہری سعادت چاہتے ہیں، اور ہر قسم کی بلائی تیرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنی رضا و خوشنودی تمہیں دے دی، آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے عظیم ہوں گے وہ لوگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں لوگ ہر جمعہ کے روز آئیں گے، شمالی جانب سے ہوا چلے گی اور ان کے کپڑوں اور چہروں پر لگے گی، جس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑا ہوا دیکھ کر وہ کہیں گے، اللہ کی قسم، ہم سے دور جا کر تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے، اور یہ ان سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے بعد تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں آج کے سیشن میں آخری حدیث مبارکہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید کہنے لگے، کیا جنت میں بھی کوئی بازار بھی ہے؟
انہوں نے کہا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی خوش آمدید، خوش آمدید۔ تم واپس آئے ہو تو تمہارا حسن و جمال ہم سے جدا ہوتے وقت سے بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گا آج ہماری مجلس ہمارے رب جبار سے ہوئی ہے، ہم اسی خوبصورت شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حقدار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی خوبصورت احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد دل کی جو ایمانی حالت ہوتی ہے وہ کہیں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت عطا فرمائے، اور آج کے دور میں اللہ رب العزت نے جو اولیاء و صالحین ہمارے درمیان رکھے ہیں، ہمیں ان کی سنگت جو ہے جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ان کی سنگت عطا رہے، ہم ان کی سنگت کے سائے میں رہیں۔ اللہ رب العزت آج کے اس ذکر حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ذکر حدیث کو کرنے میں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت جو ہے وہ معافی عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ ہم سب اللہ رب العزت کے کرم کے حقدار رمضان المبارک کی ان آگے والی گھڑیوں میں بھی ٹھہریں، اور ہمیں رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ آمین۔ ملیں گے آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، چیپٹر، نئے سیشن کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔